बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले जो अभी बहुत बड़ी अहम खबरें, पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब दिया। ईरान की तरफ हमले की कन्फर्मेशन भी आ गई और इसराइल और तुर्की की अखबारों ने, हिंदुस्तान की अखबारों ने, सब ने कन्फर्म कर दिया। दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई, गैर मुल्की ईरानियों के मारे जाने की इतला भी आ गई। ईरानी दफ्तर खारजा ने वजाहत भी मांग ली। 4 ख़वातीन और 2 बच्चे हैं। निगरान वज़ीर आज़म जो अनवारुल हक काकड़ है, उसका दौरा मुख्तसर और वापसी वतन की IMF की 9वीं किस्त भी जारी। और चीन की तरफ से सालसी और ईरान पाकिस्तान के मामलात पर चीन न्यूट्रल अंदाज में बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल जल्दी पर तेल का काम डाल रहे हैं। डॉलर तो अमेरिका के पास, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका का रद्द अमल आया और उसके साथ रूस के सदर की ईरानी सदर से बड़ी अहम मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे जो हुई, और दफ्तर खारजा का फिर ईरान की तरफ से जो बयान और राब्ता भी कि हमला नहीं करने देंगे। ऑपरेशन का नाम फारसी में क्यों रखा गया, कोड नाम, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये मामला अब क्या बराबर हो गया, आगे बढ़ेगा, इसके क्या असरात आएंगे। और इलेक्शन पर जो गहरे बादल इस वक्त छाए जा चुके हैं, और जो कहा जा रहा था कि एन इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ होगा, वही होगा, वही हो गया। 8 फरवरी का इलेक्शन अब मुश्किल में आ चुका है। और इमरान खान का जो अहम मंसूबा कि जिस पर हुकूमत परेशान है कि 8 फरवरी को क्या होगा, जिस पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी है, अब तहरीक इंसाफ की, इसके साथ साथ उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त, तमाम उम्मीदवारों की तब्दीलियां भी कर ली गई। इमरान खान का ट्रायल, जिना हाउस का ट्रायल भी जेल में शुरू हो गया, और जमानत का मामला कहाँ तक पहुंचा। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम सूरत हाल, 19 दिन रह गए हैं इलेक्शन में, सिर्फ 19 दिन। 2 साल बाद पाकिस्तान की कौम को जमहूरी हक का मौका मिल रहा है, और इलेक्शन मनसूख करवाने की बातें जो होती नहीं, जिसमें फजलुर रहमान ने कहा माहौल तैयार नहीं, जरदारी ने कहा कुछ दिन आगे बढ़ा लो, नवाज शरीफ ने कहा कि इस माहौल में इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने भी सिक्योरिटी हालात का जिक्र किया, अब मुनासिब वक्त नहीं है, निगरान भी कहते रहे। अब क्या सूरत हाल वो बन चुकी है कि इलेक्शन अगर मनसूख हुआ तो अवाम की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। लेकिन ये जो पहले हमला पाकिस्तान के का जवाब है, रिस्पॉन्स है, इसका पहले बात करें। एयरफोर्स ने ईरान के अंदर कालादम तंजीमों पर, जो पाकिस्तान मुखालिफ है, उन पर हमला किया। ये बॉर्डर से 30 मील दूर बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप जो है, उनके टारगेट पर हमला हुआ, और उसमें 7 के करीब कैंप जो हैं वो तबाह किए गए। अब इसकी अगर कामयाबी देखें तो पाकिस्तान ने ईरान की सरजमीन पर पाकिस्तानी बलोचों को निशाना बनाया, जो दोनों तंजीमें पाकिस्तान मुखालिफ हैं, और जो कैंप उड़ाए गए वो भी पाकिस्तानी निजात लोग हैं। और याद रखें, जिस तरह ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने लोगों पर, ईरान के बलोचों पर हमला किया, तो दोनों तरफ के लोग कौन है? बलोच। अब ये हमला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, शाम और इराक पर भी ईरान ने किया। हो सकता है इराक और शाम की तरफ से भी कोई भारी रद्द-ए-अमल आए, लेकिन ईरान का ये दावा था कि हम अपने दुश्मनों को, जो जहां भी हो, कहीं भी हो, उन पर हमला करेंगे, फोर्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के मामले में मिस कैलकुलेशन क्यों की गई? बरादराना ताल्लुकात होने के बावजूद ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पास का जवाब देने का हक था, जो पाकिस्तान ने बर वक्त दिया, इस्तेमाल किया। और अब पाकिस्तान की तरफ से बड़ा अच्छा मौक़िफ़ भी आ गया दफ्तर खारजा की तरफ से कि दोनों ममालिक को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान की तरफ से इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत थी, पाकिस्तान ने हिसाब चुकता कर दिया, 2 के बदले में 7। अब दोनों तरफ के दावे देखें यही होंगे कि पाकिस्तान के जो लोग थे वो ईरानी थे, जो ईरान में लोग थे वो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान ने हमला किया, ईरान ने किया, बलोच बीच में मारेंगे। अब ज़रा ये ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में जो ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ा मामला इस वक्त चल रहा था, इलेक्शन के बाद, वो था बलोच धरना। अब जो लोग इस बलोच धरने की हमायत कर रहे थे वो भी अब पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जिन तंजीमों को निशाना बनाया गया वो बलोची धरने के लोगों पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि उनकी हमायती हैं। तो अब ये धरना भी जो है अवाम मतलब उसकी हमायत नहीं कर पाएगी। इलेक्शन अगर मनसूख होते हैं तो उसका इल्ज़ाम भी इदारों की तरफ नहीं जा सकता कि इन्होंने कुछ किया है। पाकिस्तान के ना तो ताकतवर लोगों को नुकसान हुआ, ना कोई ईरान को नुकसान। ईरान तो पिछले, आपको पता है, कई सालों से जो दुनिया के दीगर ममालिक में लड़ाई कर रहा है, लिबिया में, फ़लस्तीन में, शाम में, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, तुर्की तक, ईरान की टांग तो तकरीबन हर जगह फंसी, उन्हें इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं। ईरान के जो अब देखें ग्रुप है वो तो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, अफगानिस्तान में भी मौजूद है, पूरी दुनिया के ममालिक में उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं। पाकिस्तान के पास एटमी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब जहाँ जो सबसे बड़ा मसला बनता है कि जिन इदारों का काम सरहद की हिफाजत था, वो अगर ट्विटर पर इस हमले का उन्हें ना पता चलता, वो अगर आपस में पहले से बातचीत कर रहे होते तो शायद ये मामला इतना ख़राब ना होता। लेकिन कसूर ईरान का है, इसमें कोई शक नहीं। इस हमले को रोकना चाहिए था ईरान की तरफ से। और ये भी समझ से बाहर है तमाम लोगों की इस वक्त कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, दोनों ममालिक जहाँ पर ये हमले कर रहे हैं वहाँ पर आबादी ना होने के बराबर, सहराओं में चंद झोपड़ियाँ हैं, कुछ गरीब लोग हैं। उसके असरात अब क्या है कि अमेरिका और रूस की जो बड़ी जंग है, देखिए यहाँ सबसे बड़ा मामला आपको समझना होगा। अभी डेली मेल की आप खबर देखें
کہ جو پیوٹن کی ایران کے صدر کے ساتھ ابراہیم رئیسی سے ملاقات ہوئی، یہ دنیا کی تیسری جنگ عظیم کا خطرہ انہوں نے ظاہر کیا۔ اب پاکستان ایک ایٹمی ملک، ایران ایک میزائل طاقت، اور کہا جاتا ہے ان کے پاس بھی ہتھیار ہیں ایٹمی، ایک ایسے بڑے ممالک میں جن کی دنیا کے 16 ممالک میں پراکسیز موجود ہیں، مطلب فلسطین سے لے کے لیبیا تک، افغانستان سے لے کے ترکی تک، پاکستان تک، تو یہ معاملات جو ہیں روس اور امریکہ کیا اپنا سکور پاکستان میں سیٹل کریں گے؟ کیونکہ یہ ممالک اپنے ملکوں میں تو لڑتے نہیں۔ اب ایران کی دفتر خارجہ نے اس حملے کے فوراً بعد وضاحت بھی مانگ لی، حالانکہ وضاحت تو انہیں پتہ ہے کہ کیا کیا انہوں نے، اس کا جواب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ یہاں ختم ہوگا، یا ایران نے جو اپنے میزائل اس وقت پہلی دفعہ شام میں استعمال کیے خیبر شکن کے نام سے، جن کی رینج 800 میل ہے، اب پاکستان کے پاس بھی عمدہ میزائل ٹیکنالوجی، ابدالی اور مختلف نام ہیں، شہاب وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مغربی ممالک ایران کے گرد گھیرا تنگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہے، اتنا خطرناک منصوبہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ اسرائیل کی اخبارات اٹھا کے دیکھیں، وہ خوش ہیں، خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ان کی خوشی کی جائز بات بھی ہے۔ دیکھیں، جانے اسرائیل کی طرف تھے معاملات، یہ ایک دوسرے کے گھروں میں گھس گئے۔ ایران اس وقت بہت سے محاذ پہلے بھی کھول کے بیٹھا ہوا ہے، غزہ کا معاملہ ہے ایران کا، آپ کو پتہ ہے وہاں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بھی ایران کا نام لگتا ہے کہ انہی نے وہ سب کچھ کیا وہاں پہ۔ پھر شام میں جو معاملات ہیں، پھر یمن کے حوثیوں کے ساتھ جو بحیرہ احمر میں اس وقت پوری دنیا اکٹھی ہوئی ہے جہازوں کے، پھر وہ آپ کو پتہ ہے حزب اللہ جیسی بڑی بڑی جماعتیں موجود ہیں۔ اب اس میں مڈل ایسٹ کا اتنا بڑا تنازع، جس میں پاکستان جیسے ملک کے ساتھ یہ مسئلہ کھڑا کرنا، اور وہ بھی 2019 کے معاملے پر غلطی ایران کی ہے۔ اور اس میں اچنبے کی بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ کا، ایرانی وزیر خارجہ کا کل ورلڈ اکنامک فورم پر جو بیان ہے، اس نے کہا ہم نے اس حملے کی اطلاع دی ہوئی تھی اور یہ بات پہنچائی ہوئی تھی، لیکن پاکستان کی طرف سے اس کی تردید آ رہی ہے۔ اب اتنے بڑے لیول پر وزیر خارجہ اگر اتنے بڑے فورم میں یہ بات کر رہا ہے تو سمجھ سے باہر ہے کہ کہاں گڑبڑ کہاں ہوئی۔ اب یہ معاملہ اگر آگے بڑھتا ہے تو اسرائیل امریکہ کو تو بہت خوشی ہوئی، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کو فی الفور مدد بھی ملے گی، اخلاقی مدد بھی ملے گی، مالی مدد بھی ملے گی۔ امریکہ تو ایک عرصے سے پاکستان کو افغانستان کی طرف فنڈز دے رہا ہے کہ آپ اپنے بارڈرز کو محفوظ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول زرداری کی امریکہ کے دورے پر باقاعدہ طور پر گرانٹ ملی ہے کہ آپ افغانستان کی طرف سے بڑھتے ہوئے حملے ان سے پاکستان نے روکنا ہے، اور پاکستان امداد کا مستحق ہے، بارڈر کی سیکورٹی کی جائے۔ اب ایران کی طرف تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، تو یہاں تو ایک قسم کی لاٹری لگ گئی۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی مدد مل سکتی ہے، ہمارے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے فی الفور ہمیں رقم بھی ریلیز کر دی، تو یہ معاملہ بڑھے گا، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ پھر ہمیں کیا الیکشن بھول جانے پڑیں گے؟ اور ایران سے ایک اور بڑا معاملہ جو ہم بھول رہے ہیں وہ گیس پائپ لائن منصوبے کا۔ ایران اپنی سرحد تک اپنے حصے کی پائپ لائن تعمیر کر چکا ہے، عالمی عدالت میں 18 ارب ڈالر کا جرمانہ دعوے دار، 18 ارب ڈالر۔ اب یہاں ایران کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان نے، دیکھیں ہر سٹیج پر ایران جب دنیا میں تنہائی کا شکار، پاکستان نے مدد کی، کوئی اور ملک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ پاکستان نے ہر صورتحال میں ایران کی مدد کی، لیکن اس طرح کے حالات میں حملے کی جواز پیش کیا ہی نہیں جا سکتا، چاہے وہ گنجان آباد علاقہ یا غیر آباد۔ یہ جوائنٹ آپریشن بھی ہو سکتا تھا، ان کے بڑے تعلقات تھے، چاروں چینلز اوپن تھے، ایران پاکستان کو اعتماد میں لے کے بھی یہ کام کر سکتا تھا، مل کے بھی کر سکتے تھے۔ تو ایک اور جو بہت بڑا معاملہ جس پہ ہم سوچ نہیں رہے، حالانکہ دونوں طرف سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، حالانکہ دونوں بظاہر جو دہشت کو ختم کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں بلوچ عوام سینڈوچ بن رہی ہے، بے گناہ لوگ جن کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، وہ دونوں طرف سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہاں پاکستان کی بہادر افواج نے تو اپنا کام کر دیا، اب پاکستان کی غیور عوام کو کیا کام کرنا ہے؟ فوکس کرنا ہے الیکشن پر۔ یاد رکھیں آپ کی بھی 2 سال کی قربانیاں 4 دنوں میں ختم نہ ہو جائیں۔ یہ جو بات ذہن میں بار بار آتی ہے، دیکھیں جو عمران خان پر ظلم ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے، یہ آپ بھول نہ جائیں 2 دنوں میں۔ عمران خان ویسے اس وقت موجود ہوتے تو کیا ایران پاکستان پہ حملہ کرتا؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ حملہ راتوں رات نہیں ہوا۔ 2012 2014 2019 کا ایک پورا سیکوینس پیٹرن ہے۔ عمران خان جب دورے میں گئے 2000 میں، وہاں ثبوت پیش کیے گئے، خود عمران خان کی اپنی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹرز دونوں ممالک کے درمیان یہ واردات کروا رہے ہیں، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب عمران خان کے وفد میں اس وقت جو لوگ شامل تھے جنرل باجوہ کے ساتھ، آپ دیکھ لیں وہ ٹیم کون تھی، وہ ٹیم آج طاقت میں موجود ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم کی حیثیت میں جو بیان دیا تھا وہ انہی اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پر دیا تھا، عمران خان تو خود جا کے تفتیش نہیں کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا، لیکن خان کی ڈپلومیسی کی وجہ سے، خارجہ پالیسی کی وجہ سے یہ معاملہ بہتر رہا۔ چین ابھی کوشش کر رہے ہیں، چینلز بھی کھلے ہوئے، ہو سکتا ہے اللہ کرے انشاءاللہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے، اور یہ تنازع اپنی جگہ، لیکن دیکھیں قوم کا فوکس الیکشن پر ہونا چاہیے، عمران خان پہ ہونا چاہیے۔ یہ تنازع انشاءاللہ امید ہے 3-4 دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن الیکشن کے جو اثرات ہیں وہ ہماری 7 نسلوں تک جائیں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد الیکشن، اس میں سب ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ پاکستان انڈیا کے میچ سے بڑا الیکشن ہو چکا ہے۔ 8 فروری کو لوگ گھنٹوں کے حساب سے یاد کریں کہ کتنا ٹائم رہ گیا، لیکن اچانک یہ معاملہ پیچھے گیا، اور پہلی دفعہ خبروں میں عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کچھ نظر آیا۔ ایران نے وہ کردار ادا کر دیا کہ اس الیکشن کو منسوخ کرانے میں
جو کام ہم ڈھونڈتے رہے کون کرے گا وہ ایران کر گیا۔ پہلی دفعہ عام انتخابات ہو رہے ہیں جہاں تحریک انصاف پاکستان کی مقبول ترین جماعت بلے کے نشان کے بغیر لڑ رہی ہے، اور سیاسی جماعتوں سے زیادہ آزاد امیدوار دگنے میدان میں موجود ہیں۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائیوں میں جنرل نشستوں پر اگر 18,000 تقریباً امیدوار ہیں تو اس میں 12,000 کے قریب تقریباً آزاد امیدوار ہیں۔ آج جو الیکشن کمیشن نے فہرستیں جاری کی ہیں، اب اس پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کا جناح اس کا ٹرائل بھی شروع ہو رہا ہے، یہ وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، تو تحریک انصاف کے امیدواروں کی جو حتمی لسٹیں بھی آ چکی ہیں۔ بظاہر الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے تیار ہے، لیکن میں آپ کو بار بار اپنے ویلاگز میں بتاتا رہا کہ ضیاء الحق کے دور میں الیکشن 18 دن پہلے منسوخ ہو چکے ہیں، ابھی تو الیکشن میں 20 دن باقی ہیں، اس لیے اس پہ نظر رکھیں، اس پہ فوکس کریں۔ ابھی جو سب سے بڑا سروے آیا اس میں دیکھیں 58 حلقوں کا سروے، 52 حلقوں میں تحریک انصاف جیت رہی ہے، صرف 6 حلقوں میں نون لیگ کی جیت۔ اب آپ پورے پاکستان کی صورتحال دیکھیں، گوگل کے ٹرینڈز نے تحریک انصاف کو 78% مقبول ترین جماعت، گیلپ سروے نے 58% جو کہ متنازع سروے تھا، تحریک انصاف 58% میجورٹی کے ساتھ واضح انداز میں حکومت بنا رہی ہے۔ یہ ان کے ایجنسیوں کے سروے ہیں، خفیہ اداروں کی رپورٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جنہیں آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ بلا نہ ہونے کے باوجود، خان جیل میں ہونے کے باوجود، الیکشن نہ لڑنے کے باوجود تحریک انصاف کلین سویپ کی پوزیشن میں۔ اب آپ اس صورتحال میں خود بتائیں کہ الیکشن کروانے کا مقصد ایران کے حملے سے بھی بڑا حملہ پاکستان کو 9 مئی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ حملے کی بنیاد دیکھیں 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچانک ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہی لوگ اگر 9 مئی کے جن پر الزام لگتے ہیں وہ آگے حکومت میں، تو پھر آپ کو پتہ الیکشن کہاں مانیں گے یہ لوگ۔ اب خان اڈیالہ جیل میں جو میڈیا سے گفتگو ہوئی، بڑی اعتماد دیکھیں عمران خان کا، اعصاب کتنے مضبوط ہیں کہ وہ وہاں کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیں، ملک سے بھاگ جائے گا۔ خان جیل میں، نواز شریف باہر ہے، ذرا سوچ لیں۔ خان کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں الیکشن اور پاکستان کے حالات کے بارے میں، وہ تمام کی تمام درست ثابت ہوئی۔ اسی لیے جو پلان سی کی عمران خان سے بات کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے دن کا منظرنامہ جو عمران خان نے پیش کیا 8 فروری کو، وہ منظرنامہ یہی ہوگا۔ خان نے ایک ہی بات کی، غلامی قبول نہیں کرو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ الیکشن کمیشن دیکھیں یہی کہہ رہا ہے، وہ ابھی عمران خان نے کہا اس پہ بات کریں تو وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تنقید کریں تو GIT بٹھا دیتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ کریں توہین لگا دیتے ہیں۔ ابھی اوکاڑا میں نون لیگ کا ایک جھنڈا کسی نے پھاڑا، اس پہ پرچہ کروا دیا۔ نون لیگ کی قیادت کو انہوں نے جھنڈوں کو متبرک بنا دیا، اور تحریک انصاف کے جھنڈے، نام، نعرے، لوگ وہ اسرائیل کے برابر اس وقت کھڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شوگر ڈیڈی اور نون لیگ کے میڈیا سیل کی کمپین جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف بالکل ایسے چل رہی ہے جس طرح انہیں اسرائیل کے خلاف چلانی تھی، لیکن وہ یہاں تحریک انصاف کے خلاف چلا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود تحریک انصاف کنٹرول میں نہیں، ان کی پاپولیرٹی کنٹرول میں نہیں، اور ان کے صحافی کہہ رہے ہیں 6، 7 اور 8 کو انٹرنیٹ بند کر کے، کیونکہ ملک میں بڑا انتشار ہو جائے گا، اور یہ انتشار الیکشن کے نتائج کے فوراً بعد بھی نظر آ سکتا ہے، کیونکہ جب آپ اکثریت کو اقلیت میں بدلیں گے تو پھر عوام کا رد عمل آ سکتا ہے۔ اب اسی لیے یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اللہ پاکستان پہ رحم و کرم کرے۔ ابھی جو لسٹیں آئی ہیں NO61 JLM کے ٹکٹ پر، خاص طور پر تحریک انصاف کی، میں نے بڑا شور مچایا، آپ سب نے بھی، وہ بدل دی گئی۔ اس کے علاوہ 115 میں شیخوپورہ میں خرم ورق کو ٹکٹ دے دیا گیا، سیالکوٹ کا جو ٹکٹ ہے وہ حامد رضا کو دے دیا گیا، منڈی باؤدین میں NO69 میں کوثر خان بھٹی کو اس کو ٹکٹ ملا، NH54 میں ٹکٹ جو وہ عذرا مسعود صاحبہ کو ملا ہے۔ تو جو لوگ تحریک انصاف کے ان ٹکٹس پر بات اٹھا رہے تھے کہ یہ ان میں کچھ ناانصافیاں، وہ تبدیلی ہوئی، جو اچھی بات ہے۔ اب اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو سارے حالات تفصیل سے بتائے، الیکشن پہ فوکس اگر عوام اپنا رکھے، اور یہ 2-4 دنوں کی بات ہے، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا معاملہ۔ امریکہ بھی پڑ گیا، اب تھوڑا سا چین بھی آ گیا ہے، روس بھی آ گیا، تو دیکھیں ہمیں معاملات جاتے کس طرح میں، لیکن اللہ سے دعا ہے اور پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اور ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے۔ چاہے دنیا کا کوئی بھی اس کے مخالف کھڑا ہوگا وہ ہمارا مخالف ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارے لیے سب سے مقدم پاکستان ہے۔ پاکستان کی سالمیت اللہ اس کو محفوظ رکھے، پاکستان کی عوام کو، وہاں کے لوگوں کو، اور یہ جو الیکشن کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اللہ کرے خیر و عافیت سے یہ معاملہ حل ہو، اور عوام کے لوگ جو ہیں، جو آپ جانتے ہیں کون ہیں، وہ آ جائیں جنہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویلاگ کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔